बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौहरी। IMF को इकोनॉमी पे बात करनी थी, लेकिन वो जियो पॉलिटिक्स पे बात कर रहा है। वो कह रहा है अपने मामला ठीक करो, उसके बाद ये बेल आउट पैकेज की बात करना। लेकिन इसके साथ ये पहली दफ़ा रिएक्शन हमारे सामने नहीं आया। ये रिएक्शन पहले भी हमारे सामने आया है, जब हमने एटमी कुव्वत बने और एटमी धमाके हुए, तब भी आलमी सतह पर हमारे पास जो है इस किस्म के रिएक्शन आते रहे। और पाकिस्तान के सियासतदान इस बात के जिम्मेदार हैं जो आलमी सतह पर रिएक्शन आते हैं। 9 मई से पहले अगर बात की जाए तो ऐसा लगता था कि तमाम चीज़ें बेहतर होने जा रही हैं। इस वक्त की हुकूमत और PTI के दरमियान कुछ माहिदात तय होंगे और वो सेटअप एक लग गया। उसमें होना ये था कि बजट आता, बजट के बाद एक निगरान हुकूमत का सेटअप आता, और सेटअप के बाद जनाब ये होना था कि एक सिलसिला चलता रहता, मुज़ाकरात हो जाने थे, चीज़ें चलती रहती। लेकिन 9 मई का धमाका ऐसा था कि जिसने PTI को हिला के रख दिया, और PTI को हिलाने के बाद उसके तमाम जो वर्कर्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके उसको छोड़ के जा रहे हैं। ये बात हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, फिर करेंगे। किसी भी पार्टी के वर्कर्स अगर छोड़ के जाएं तो ज़रूरी नहीं है कि उस पार्टी का शिराजा बिखर जाए। लेकिन हाँ, इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो ऐसे ही कुछ किया जा रहा है जो एक वक्त में कराची की एक जमात के साथ किया गया है। लेकिन ये बात भी तोड़ने वालों को, चाहे जो भी उसको तोड़ रहा है, चाहे वो कोई एस्टेब्लिशमेंट पे उस पर उंगली उठाए या PDM पे उंगली उठाए, जो मुल्की सतह पे जो जमात होती है उसको सही करना, उसके साथ ये सब कुछ करना, वो एक अलग सिलसिला होता है। जहाँ पे ये बात आती है कि इस वक्त मजीद क्या होने वाला है, मजीद इस वक्त जो नज़र आता है जो PTI को तोड़ने से ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है और 9 मई से बड़ा इशू खड़ा हो सकता है, वो है इदारों के दरमियान तसादुम। ये अभी बहुत बड़ी बात नहीं है, अभी आपको ये 10-15 दिनों में नजर आने वाला है, या 9-10 दिन में आपके सामने आ जाएगा। जो जिस तरह से अदलिया पे बात हो रही है, हुकूमत पे बात हो रही है, एस्टेब्लिशमेंट, ये तीनों इदारों के तसादुम हमें साफ नजर आ रहा है। इसमें एक ग्रैंड डायलॉग होने की जरूरत है, और जब भी हम डायलॉग की बातें करते हैं, न जाने क्यों हम PTI को ही बीच में लेके आते हैं। इस वक्त PTI से ज्यादा इदारों के दरमियान भी डायलॉग होना जरूरी है, और एक मुज़ाकरात का अमल जरूरी है जिसमें बैठ के जो है बैक डोर पे आप बात कर लें। लेकिन ये जो आप दुनिया के सामने तमाशा बना रहे हैं, इससे गुरेज करना ज़रूरी है। पोस्ट 9 मई और के बाद और अब के मामलात को कुछ मुख्तलिफ हैं। अब हुकूमत को शायद अपने ही अंदर चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत नज़र आ रही है। मेरे साथ इस वक्त असद महमूद साहब मौजूद हैं, आप तज्ज़ियाकार हैं, सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। असद महमूद साहब, एक तरफ तो हम ये कोशिशें कर रहे हैं कि जी इमरान खान साहब की पार्टी को कैसे तितर बितर किया जाए। चलें जनाब, तितर बितर कर लिया आपने, उसके नताइज तो हमें आगे नजर आएंगे कि पार्टी रहती भी कि नहीं रहती। उसके अलावा जो एक सबसे बड़ा मसला इस वक्त नजर आ रहा है वो इदारों के दरमियान तसादुम नजर आ रहा है। क्या समझते हैं आप, ये अदलिया, इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत, ये क्या होने जा रहा है आगे? एक तो मैं आपसे ये कहूँगा ना डॉक्टर साहब कि जो इस वक्त सिचुएशन मुल्क के अंदर है, इन वे अगर देखा जाए, ठीक है, वैसे तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज जिम्मेदार हैं, बट बेसिकली PDM मीन 13-14 पॉलिटिकल पार्टीज एक तरफ होगी, अपोजिशन अगर है तो वो सिर्फ PTI की है। तो ओवरऑल आप पिछले साल, यानी अगर आप 9 अप्रैल से जो रवैया देखा है आपने PDM की, स्पेशली नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, JUIF को, उनके बयानात को देखा, और स्पेशली प्राइम मिनिस्टर को, फिर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, बाकी और लोगों को भी ले लें, तो ऐसा लगता था कि राइट फ्रॉम द डे वन ये इसलिए नहीं आए थे कि कोई मुल्क के लिए काम करेंगे या कोई लोगों के लिए काम करेंगे, और बेसिकली इनका मतवा नजर भी यही था। एक तो उन्होंने अपने जितने भी मुकदमे थे उनको वो क्लियर कराना था, और बड़ा कामयाबी के साथ उसको सारे काम को उन्होंने पाया तकमील तक पहुंचाया। यानी कि वो शख्स जो कि आप कह सकते हैं कि जिसमें फर्द जुर्म आयद होनी थी, वो तो आज आपका प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है, राइट, और वो मुकदमों से भी एक लिहाज से फारूक को, मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमों से, कोई ऐसी छोटी मोटी बात भी नहीं है। दूसरी चीज ये होती है कि ये PDM की गवर्नमेंट या ये पार्टी जितनी भी है, जिस उजलत के अंदर इन्होंने सब कुछ किया, और ठीक है, ये एक प्रोसेस तो था जमहूरी जिसके अंदर उन्होंने PTI को साइड पे कर दिया, दे टर्न आउट टू बी इन पावर, लेकिन एक्चुअली दे वर नॉट प्रिपेयर्ड कि उन्होंने करना क्या है। इनकी कोई प्लानिंग किसी तरह की भी नहीं थी। मुल्क को कैसे चलाना है, इक्तिसादियात को कैसे लेके चलना है, आम लोगों के लिए कैसे काम करना है, और किस तरह के इन्वायरमेंट्स को उन्होंने करना है। तो नेचुरली होता फिर ये है कि अब अगर 13.5 महीने में इनकी आप परफॉर्मेंस देखें तो आपको महसूस होगा कि मेरा ख्याल है जितनी भी हुकूमतें गुजरी हैं पाकिस्तान के अंदर, ये सबसे नाअहल और सबसे जिसको कहते हैं कि इनकम्पिटेंट और मतलब इनएफिशिएंट हुकूमत अगर है तो ये PDM की है। अच्छा असद महमूद साहब, आपकी तमाम बातों से एक बात जो मुझे एक नया सवाल जन्म लेता है वो ये कि इन तमाम चीज़ों में IMF का जो मसला है और पाकिस्तान की इकोनॉमी है, एवरीबडी नो दैट है कि साहब डार साहब जितने भी जोर लगा दें या मीडिया के सामने जितना भी गुस्सा कर लें वो फेल हो चुके हैं।
تو کیا اس صورتحال کو کیا ادارے بھی اس کو سیریس نہیں لے رہے ہیں کہ اس کی کتنی سیریسنیس ہے اور کتنا جو ہے وہ ایک عام آدمی افیکٹ ہو رہا ہے؟ کچھ عرصے میں بہت زیادہ دن نہیں ہے کہ یہ نتائج سامنے آئیں گے. کیا اس کی سنجیدگی کا علم ہے اداروں کو بھی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اسحاق ڈار کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ شخص وہ ہے جو کہ جھوٹ بولتا ہے، تواتر کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ جب یہ 13 سے لے کر 18 تک ہی واز دی فائنانس منسٹر، تو یہ فگرز کو فج کرنے کے اندر ہی واز فیمس ان دی ورلڈ، اور ایون پاکستان کو اس فج فگرز کی وجہ سے بڑے جرمانے ایک لحاظ سے پاکستان کو دینے پڑے تھے. اٹ واز بیسیکلی نو بڈی ایلس. یعنی آپ یہ دیکھیں، آپ حکومت کے اندر ہیں، آپ وزیر خزانہ ہیں، آپ الفاظ کی فگرز کی ہیرا پھیری کر کے فائنانسز کے اندر ساری چیزوں کے اندر، اور یہ جو جس طرح بھی بین الاقوامی ادارے تھے ان کو یہ دھوکہ دیتا رہا. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا، ان کے بارے میں نا لوگوں کو یہ بڑی خوش فہمی تھی، اسپیشلی نون لوگوں کو کہ ہی از ویری ایکسپرٹ پرسن، بڑا تجربہ ہے ان کا، اور اس کو اسحاق ڈار نہیں اسحاق ڈالر کہا کرتے تھے. when he is going to come تو دیکھیں ڈالر کو اس نے کیسے نیچے کھینچ کے لے کر آنا ہے. اینڈ ویری انفارچونیٹ ٹو سے آپ دیکھیں نا، اگر پی ٹی اے کی گورنمنٹ نے ڈالر لیا تھا 125-26 سے، وہ اٹھا کے 172 پہ لے کے چلے گئے، اور یہ انہوں نے 172 سے یہ ڈالر اٹھا کے تو 308 روپے پہ لے کے چلے گئے. یعنی آپ سوچئے، بلکہ 316-18 پہ چلا گیا، اور یہ ڈالر کی 300 پہ پہنچنے والا ہے. اور ظلم ہے یہ، میں سمجھتی ہوں پاکستانی عوام. نہیں دیکھیں اس کے ہم یاد ہے آپ کو جب سری لنکا کے اندر آپ نے ہنگامے دیکھے تھے، لوگوں کو روڈز پر آتے دیکھا تھا، اور ہمیں لگتا تھا کہ نہیں، ہمیں جس کو ہم پاکستان کے اندر بیٹھے ڈرتے تھے کہ نہیں یار خدا نخواستہ ایسی سچویشن پاکستان کے اندر نہ آئے. ایون ہم تو سری لنکا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ایز فار ایز اکانومی از کنسرن، کہ وہ تو 306-7 تک رہے تھے، ہم تو 325 تک چلے گئے ڈالر کے ریٹ کی. اور نیچرلی اس نے ہر چیز کو افیکٹ کر دیا ہے. اسحاق ڈار انفارچونیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم پاکستانیوں کے اوپر ایک عذاب کی شکل میں مسلط یہ شخص ہوا ہے، اور اس نے پاکستان کی اکانومی کو بالکل تباہ و برباد کر دیا. حقیقت میں آپ کو بتاؤں، اور انفارچونیٹلی اگر دیکھا جائے تو جو غریب لوگ تھے نا، اس کو تو اس نے بالکل ویسے کچل کے رکھ دیا نا اس حکومت نے، اس پی ڈی ایم کی حکومت نے. اور اس کے اندر پیپلز پارٹی شامل ہے، جے یو آئی فضل الرحمان شامل ہے، ایم پی ایم کے لوگ شامل ہیں، مینگل کے لوگ شامل ہیں. نون تو نیچرلی اس میں بیٹھی ہے فیڈرل گورنمنٹ کے اندر. جو امیر لوگ ہیں وہ اسی طرح کا امیر ہو رہے ہیں. اور سفر کون کر رہا ہے؟ یاد ہے ایک دفعہ آپ سے میری پروگرام پہ بات ہوئی تھی، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس دفعہ جب گرمی میں آپ کو بجلی کا بل آئے گا نا، تو آپ نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھ لینے کہ ہو کیا گیا ہے. اور یہی کچھ رکھ لیے ہاتھ سر پہ، بالکل ایسے ہی ہوا ہے. میں جو ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، یہ جو آئی ایم ایف کا رویہ ہمارے سامنے آیا ہے، اکانومی کی بات کرنی چاہیے، اکانومی کے علاوہ جیو پالیٹکس پہ آ رہا ہے، کہتے ہیں اپنے معاملات ٹھیک کرو. یہ ہم نے کیوں اس کو اتنا وہ دے دیا؟ آئی ایم ایف کے جو لوگ ہیں، جو اس کے تنخواہ دار لوگ ہیں، وہ پورے پاکستان کو ایک آرڈر دے رہے ہیں کہ جناب یہ معاملہ حل کرو گے تو بات ہوگی آگے، ورنہ نہیں ہوگی. دیکھیں نا، بات یہ ہوتی ہے، اگر آپ دیکھیں نا، آپ کبھی بازار میں جائیں اور آپ کے پاس بہت سارے لوگ آ کے ناک کرتے ہیں آپ کی گاڑی کو، اور وہ نیچرلی بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں اچھا دے دیں نہ دے دیں اس طریقے سے، تو اسی کو ذرا انلارج کر کے لے کے چلے جائیں. تو انفارچونیٹلی یہ اس پی ڈی ایم کی حکومت نے ہم پاکستانیوں کو پوری دنیا کے اندر یا ہمارے ملک کو بیکاری کے طور پہ مشہور کر دیا ہے. اب آئی ایم ایف تو دیکھیں نا، آئی ایم ایف کا ایک سرٹن ایک ایجنڈا ہے جس پہ وہ کام کرتے ہیں. آپ امیجن کریں، آپ نے کئی مہینوں سے اس قدر مہنگائی کو برداشت کر رہے ہیں. وائی؟ بیکاز آئی ایم ایف نے ان پہ کچھ کنڈیشنز لگائی تھیں کہ جی آپ سبسڈیز کو جو ہے وہ فارغ کریں گے، اور عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیں گے، اس چیزوں کی قیمتوں کو بڑھائیں گے، ہمیں کنفرم کریں گے، تو اس کے بعد ہم 9th ریویو جا کے اور پھر آپ کو قرضہ ایشو کریں گے. کتنا 1.1 بلین دینا تھا انہوں نے اس سارے قضیے کو. بلکہ اب تو وہ ٹائم ہی ختم ہو رہا ہے، 30 جون کو تو میرا خیال ہے سارا سلسلہ ختم ہو جائے گا اگر آئی ایم ایف سے کسی طرح کی کوئی ٹرانچ مل لی ہے آپ کو. تو سرٹنلی جب جس طرح کے لوگ حکومت کریں گے، جس طرح کا وہ ماحول پورے ملک کے اندر کریٹ کریں گے، اسپیشلی آپ نے بھی کراچی کے اندر تھوڑا سا ریلیف فیل کر رہے ہو. آپ یقین مانیں اس وقت پنجاب کے اندر لوگ اس قدر بری حالت کے اندر ہیں کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. میں آپ کو یہ بتاؤں، آپ مہنگائی کی بات کرتے ہیں، لوڈ شیڈنگ بھی ایک لحاظ سے شروع ہو گئی ہے، کسی چہرے سے کوئی آپ کو خوشی، مسکراہٹ، رونق نظر نہیں آتی، مطلب کاروبار کسی کا ہے کوئی نہیں. آپ یقین مانیں محمود صاحب، میں یہ سوال آپ ہی سے پوچھ سکتی ہوں؟ میرا جو مدعا شروع ہوا ہے، میں پریشان اس لیے ہوں، اور یہ جو ادارے ہیں، مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب بیچ میں حالات خراب ہو گئے تو باجوہ صاحب بیچ میں پڑے تھے اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے. تو یہ جو ہمارے ادارے ہیں، کیا ان کو خود احساس ہے اس بات کا کہ ہم اکانومی میں کہاں جا رہے ہیں؟ جو بہت ساری چیزوں میں ہم کود پڑتے ہیں، تو کیا موجودہ گورنمنٹ کو کود کے یہ نہیں بتا سکتے کہ بھائی یہ ہوش کے ناخن لے لو، پہلے اس معاملے کو دیکھ لو؟ نہیں دیکھیں
جی سنا بات بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. یہ اگر آپ سوچ سکتی ہیں، میں سوچ سکتا ہوں، تو سرٹلی اگر اداروں کی آپ بات کرتے ہو، ادارے کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے یہ تو ان کو بڑا سیریس کنسرن ہے. بٹ بات یہ آ جاتی ہے کہ آفٹر آل آپ کے ملک کے اندر جس کو کہتے ہیں نا، میں تو آئی کال اٹ اے شیم ڈیموکریسی نا، اس وقت پاکستان کے اندر یہ پی ڈی ایم جو ہے وہ شیم ڈیموکریسی لے کر چل رہی ہے. کسی کی کوئی عزت محفوظ نہیں، کسی کا کوئی گھر محفوظ نہیں، یہ بالکل اعلان بغیر کسی چیز کے چڑھ دوڑتے ہیں. اور کیا مرد، کیا بوڑھے، کیا بچے، کیا عورتیں، مطلب آپ سوچ نہیں سکتے کیا سچویشن بنی ہوئی ہے. تو ایک تو یہ ضرور آتی ہے، یہ کنسرن تو ہے، لیکن بات آتی ہے کہ آخر اس ادارے نے تو اپنی ڈومین کے اندر رہ کے کام کر رہا ہے نا. سرٹلی آئی وانٹ گو، اگر آپ نے جناب باجوہ کا جیسے کراس ریفرنس دیا، تو انہوں نے بھی تو ایک لمٹ تک جا کے تو حکومت کو وہ کہہ سکتے تھے، سمجھا سکتے تھے نا. اس سے ہٹ کے کیا سمجھتے ہیں کہ آپ جو آپ کی فنانس منسٹری ہے یا پلاننگ منسٹری ہے، تو اس کے اندر وہ آپ کے اپنے لوگ بٹھا دیں کہ نہیں جی اب آپ کو کچھ نہیں آتا تو ہم ایک لحاظ سے کریں گے. سرٹلی ایسا نہیں ہے. دیکھیں میں تو اس سے بھی تھوڑا سا اور آگے جانے کو اور مجھے سوچ آتی ہے کہ اگر اگلے بجٹ میں کہتے ہیں جی کہ ڈیفنس کا بجٹ ہے 1700 ارب روپے کا ہوگا، اگر آپ اس کو اب پاکستانی روپے کو ڈالر میں کنورٹ کریں تو وی آر لیسر دین $6 بلین. آپ دیکھیں 6 بلین ڈالر سے کم کے اندر آپ نے اتنی بڑی فوج کو مینٹین کرنا ہے، اور اس کے اگینسٹ جو انڈیا کا بجٹ ہے اٹ از ٹچنگ 85-90 بلین $. سو واٹ از دی کمپیریزن تو پھر وہی رہ گیا نا کہ جی آپ کے پاس کیونکہ اسٹریٹجک ایسٹس ہیں، آپ نے وہ کنونشن جو امبیلنس ہے اس کو آپ نے اس طریقے سے اس کو کور کیا ہوا ہے. بٹ مقصد کہنے کا صرف یہ ہے کہ بالکل آپ کا سوال میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ہاں یہ سب کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ویئر دس گورنمنٹ از ٹیکنگ دس کنٹری ٹو، کس ڈائریکشن کے اندر. اسد محمود صاحب یہ فوج کے بجٹ پہ بھی تھوڑی بات کرتے ہیں، اس پہ بھی یقیناً یہ جو ڈالر اوپر جا رہا ہے اور اکانومی کی جو حال ہے یہ کسی ایک کو نہیں بھگتنا پڑے گا، سب کو ہی بھگتنا پڑے گا. اس پہ بات کریں گے. میں چاہتی ہوں آپ میرے ساتھ ہی رہیں. ایک بریک ہے، بریک کے بعد فوراً آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں. اسد محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے مسرت نیازی نے. پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے اور ساتھ ہی ساتھ سینئر تدیہ کار اینکر پرسن ہمارے ساتھ موجود ہے فواد احمد صاحب. لیکن اسد محمود صاحب ہم سے بات کرتے ہیں. اسد محمود صاحب آپ نے بات کی بجٹ کی، اور اوتھینٹسٹی سے اگر بات کی جائے تو یہ ہمیشہ فوج کے بجٹ کے حوالے سے بڑی ایک نیگیٹو چیز ہمارے سامنے آتی ہے. کیا کہتے ہیں یہ جو بجٹ ہے فوج کا کتنا ہے، اور ابھی اکانومی جو ہماری ڈاؤن ہو رہی ہے اس میں ڈالر کے ریٹ بھی آگے ہمارے جب آگے جا رہے ہیں تو کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھنا جنرلی نا کبھی ہم سنتے تھے اچھا جی وہ سارا بجٹ جو ہے وہ تو آپ کی فوج دے جاتی ہے، اور جی آپ ایون میں پولیٹیکل لوگوں کی بات کر رہا ہوں، دے یوز ٹو سے جی کہ نہیں پاکستان کا 80% بجٹ جو ہے وہ تو پاکستان فوج کے پاس چلا جاتا ہے. بٹ پریکٹیکلی ٹاکنگ کہ پاکستان آرم فورسز جو ہیں ان کو پورے بجٹ کا تقریباً 16 سے 17 میں بھی ایٹ میکس 18% جو ہے وہ بجٹ کے اندر شیئر آتا ہے. اب جب 1700 ہم بلین کی بات کر رہے ہیں تو میرے خیال ہے اس دفعہ یہ بجٹ تقریباً کو 15-16% پہ ایک لحاظ سے آ جائے گا جو آپ کا ٹوٹل بجٹ آتا ہے. اچھا اب ہم رفلی بات کرتے ہیں، اب ہماری فوج اگر 6 لاکھ کی ہے اور ہمارا بجٹ 5.5 بلین سے کم ہے، زیادہ نہیں ہے، یعنی آپ 6 لاکھ فوج کو، ایئر فورس اور نیوی کو آپ $5.5 بلین کے اندر مینج کر رہے ہیں. آن دی کنٹریری اگر آپ دوسری طرف چلے جائیں انڈیا کی طرف، انڈیا کا بجٹ از ٹچنگ 90 بلین ایٹ دا مومنٹ. 90 بلین کے اندر ان کی فوج فرض کریں 15 لاکھ ہے، اور ساتھ ہی ایئر فورس اور نیوی کو، یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر 2.5 گنا ان کی فوج آپ سے زیادہ ہے اور آپ کا بجٹ اگر 5.5 بلین ہے، وہ 90 پہ بیٹھے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کا بجٹ 17 ٹائم آپ سے زیادہ ہے. سو دیٹ مین دے ہیو مور لگژری کہ اپنے سولجرز کے اوپر، آفیسرز کے اوپر، اکوپمنٹ بائنگ کے اوپر یہ پیسے خرچ کرتے ہیں، اور ہم 5.5 بلین کو دیکھتے رہتے ہیں کہ اس کے اندر ایکچولی ہم نے کرنا کیا ہے اور کرنا نہیں کرنا. مجھے اسد محمود صاحب ایک شارٹ بات بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ میں آپ کی بات سے اتفاق کری ہوں، میری بھی تھوڑی ریسرچ تھی اس پہ، تو میں نے سوچا کہ آپ اوتھینٹسٹی سے اس کو زیادہ آگے لے کے جائیں. میرا کہنے کا مقصد جو اس وقت یہ ہے کہ جو اس وقت حالات چل رہے ہیں، اداروں کی جو پرائرٹی ہے وہ ایک پارٹی کو گرانا ہے. کیا ادارے خود اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہیں کہ ابھی پرائرٹی کیا چیز ہونی چاہیے، اکانومی ہماری پہلے ہونی چاہیے؟ اچھا دیکھیں یہ بھی بڑا ایک عجیب سا سلسلہ چل رہا ہے. پی ڈی ایم نے نا بڑی مہارت کے ساتھ ایٹ ٹائم آپ کو فیل ہوتا ہے کہ جیسے پی ٹی آئی کو پچ کر دیا ہے اگینسٹ آرم فورسز اور آرمی. آئی ڈونٹ فیل دس وے. حقیقت میں آپ کو یہ بتاؤں
دیکھیں یاد رکھیے گا کہ نواز شریف وین ہی از آؤٹ آف پاکستان آپ ان سے کسی خیر کی توقع نہیں رکھ سکتے. یہ اب آئی ایم ویری کلیئر واٹ آئی ایم سیئنگ. دیکھیں نا اگر اس کے بھائی کی گورنمنٹ ہے یہاں پہ دیر از نو پرابلم, بٹ ایکچولی ہی از اے کنوکٹڈ کریمنل اور وہ پاکستان سے باہر ہیں. صرف کتنے 4 ہفتے کے علاج کے لیے گئے تھے. میں وہ لفظ بھی نہیں کہتی جو آپ کہہ رہے ہیں, شاید وہ برا لگ جائے لوگوں کو, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ آپ دیکھیں کہ وہی آ کے جو ہے وہ ان کا ایک پرانا بیان چلایا جا رہا ہے اور ٹی وی پہ بڑے وہ ایڈورٹائزمنٹ دے رہے کہ جی ہماری فوج جو ہے وہ افضل ہے اور پتہ نہیں کیا. میں یہ کہتی ہوں کہ جس شخص کو سزا ملی ہوئی ہے آپ اس کو ٹی وی ٹیلی ویژن پہ لا رہے, چلے جی مقدمات تو جب بھگتیں گے تب بھگتیں گے, لیکن ہم تو اس نہج پہ چلے گئے. میں ایک صرف بات کرنا چاہتا ہوں, یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اگینسٹ پی ٹی آئی, اٹ از پی ڈی ایم ڈوئنگ, اور یہ اپنا نون لیگ کا ایجنڈا جس کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں, اور ان اے وے جس کو کہتے ہیں نا, کیونکہ اب مختلف طرح اب تو سوشل میڈیا کو بھی انہوں نے کرو کر دیا ہے نا. سوشل میڈیا کو کون کرو کر رہا ہے؟ گورنمنٹ کر رہی ہے, ایف آئی اے کر رہی ہے. ایف آئی اے کس کے نیچے ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ کے نیچے ہے. فیڈرل گورنمنٹ کس کی ہے؟ اوکے جی نون لیگ کی ہے. پی ڈی ایم کو تو آپ کہہ سکتے ہیں. مجھے اس وقت افسوس جو سب سے زیادہ ہے وہ ایکچولی پیپلز پارٹی کے اوپر ہو رہا ہے کہ بھی اس پارٹی نے بڑی مار کھائی ہے, بڑی محنت کی ہے, بڑی سیاسی جدوجہد ایک لحاظ سے ان کی ہے, اور یہ کیسے لوگوں کے ساتھ مل کے گورنمنٹ کر رہے ہیں. جو سب سے بڑی بات آتی ہے, مطلب ایک اتنی بڑی پارٹی جس نے اپنے ایک نہیں 2 وزرائے اعظم کو کھو دیا ہو, ایک کو پھانسی لگ گئی ہو اور دوسرے کو ایک لحاظ سے ہٹ ہو گیا ہو, بے نظیر صاحبہ کی میں بات کر رہا ہوں, اور اس کے باوجود بھی آج یہ دیکھیں کہ مطلب آج یہ فیل کرتے ہیں کہ جو نون لیگ کا ایٹیچیوڈ ہے, جس طریقے سے وہ چلا رہے ہیں, رانا ثناء اللہ جس طریقے سے چلا رہا ہے, یعنی انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ ایکچولی ایکسٹینشن ہے نون لیگ کی پنجاب کے اندر اور ایون کے پی کے اندر. اور تھوڑا فاسٹ چلیں گے اسد, تھوڑا سا فاسٹ چلیں گے. جی تو میں یہ فیل کرتا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی ان سب لوگوں کے ساتھ ایک لحاظ سے چل رہی ہے. میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کو نا بڑا اس کو بہت شکریہ اسد محمود صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور چیزیں جو ہیں یقیناً بات کرنا تھوڑی رہ گئی, لیکن پینل تھوڑا سا بڑا ہے ہمارے ساتھ. تو آج میرے ابھی مجھے جوائن کیا ہے مسرت نیازی. مسرت پروگرام میں تمہیں ویلکم کرتے ہیں. مسرت, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس وقت جو یہ اسد محمود صاحب بات کر رہے تھے کہ بڑی میچور پارٹی ہے پیپلز پارٹی, اور اس کے فیصلے بھی ہمیں ماضی میں نظر آ رہے ہیں کہ میچورٹی سے فیصلے کرتی رہی ہے, لیکن اس وقت ایسا لگتا ہے کہ نون لیگ تمام فیصلوں پہ اور جو ایک ریشنل ریئیکشن آ رہا ہے اس میں ساتھ ہے, اور پیپلز پارٹی اس کا ساتھ دے رہی ہے. کیا کہتی ہیں اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثنا بات دراصل یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کوئی بھی ساتھ اس طرح کا نہیں دے رہی. جو بات ان کو پاکستان پیپلز پارٹی کو غلط لگتی ہے اس کو غلط کہہ رہی ہے. دیکھیں جیسے ابھی پی ٹی آئی پہ کہا گیا تھا کہ اس کو بین کر دیا جائے, تو میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ ہم اس چیز کی مخالفت کریں گے کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو بین ہونا چاہیے. یہ چیز انہوں نے بالکل مخالفت کی ہے. ہاں یہ ضرور کہا ہے کہ اگر پی ٹی آئی خود دہشت گردی یا اس کی طرف جا کر خود ہی اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارے تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن اس وقت بھی ہمارا کہنا یہ ہے کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو بین نہیں ہونا چاہیے, اس کو اپنے تہہ کام کرتے دینا چاہیے. ادارے موجود ہیں, ادارے بالکل پوری تفصیل سے پوری ڈیٹیل سے اس کے پر اس کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. عدلیہ موجود ہے اور دیگر ادارے ہمارے پاس موجود ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی اپنے سیاسی حریفوں کو نشانہ نہیں بناتی ہے. اب آپ مجھے دیکھیں پنجاب میں سب کہہ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے, اس طرح مطلب دیگر جہاں کچھ ہوا ہے, تو سندھ بھی تو اسی پاکستان کا حصہ ہے. کہاں کوئی خدا نہ خواستہ کسی کو تشدد کر کے اٹھایا گیا, یا آپ کیونکہ ان کی طرف سے جو ایلیگیشن ہے پی ٹی آئی کی بات کر رہی ہوں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور میں نہیں سمجھتی ہوں کہ آپ اگر کوئی بھی اپنے ملک کے اوپر اپنے ملک کے اداروں پر چڑھائی کریں گے, نقصانات کریں گے, تو دیکھیں ادارے حرکت میں آئیں گے. کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہی ہے. آپ بہت سینئر سیاستدان ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ جو اس وقت رانا ثناء اللہ صاحب کی اسپیشلی پالیسی اور زبان چل رہی ہے, آپ گورنمنٹ کا حصہ ہیں اس وقت, ٹھیک ہے میں مانتی ہوں کہ آپ نہیں ساتھ دے رہے, لیکن کوئی تو اسٹریٹجی ہونی چاہیے نا کہ پتہ چلے پیپلز پارٹی اس کے ساتھ نہیں تھی. دیکھیں اگر رانا ثناء اللہ جو کچھ کہہ رہے ہیں تو یہ تو ان کی ایمان پر میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ ان کی جو کوئی قائدین ہوتا یا کوئی بھی ان کا اسپوک پرسن ہوتا ان سے پوچھتے تو زیادہ بہتر رہتا. جہاں تک کہ زبان کا تعلق ہے تو
بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گی ثنا کہ خان صاحب کی جو زبان تھی یا ان کی پوری ٹیم کی جو زبان تھی وہ ناقابل بھروسہ تھی اور ناقابل یقین تھی. جس قسم کے وہ الفاظ ادا کیا کرتے تھے, ٹھیک ہے نا, 9 مئی سے پہلے جس قسم کے الفاظ وہ ادا کیا کرتے تھے. اور اگر رانا ثناء اللہ کر رہے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ جو ان کے پاس حیثیت ہے, جو رتبہ ہے, اس کو دیکھ کے کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن میں نہیں سمجھتی ہوں کہ کسی قسم کا کوئی بھی سیاسی جماعت, کوئی بھی سیاسی پولیٹیکل ورکر کو اس قسم کی غلط زبان استعمال کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے. میں اپنی قیادت کے لیے کہوں گی, میں اپنے پولیٹیکل ورکرز کے لیے کہوں گی, میں بحیثیت ایک پولیٹیکل اسٹوڈنٹ خود کہوں گی کہ ہماری قیادت نے نہ ہمیں کبھی پرمیشن دی اور نہ ہی اس قسم کی زبان کبھی استعمال کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے. پاکستان پیپلز پارٹی پہ جو وقت آیا وہ بھی سب کے سامنے ہے اور وہ تاریخ گواہ ہے. کسی بھی پارٹی کو ختم کرنے سے ختم نہیں ہو جاتی. بینظیر بھٹو صاحبہ کا جب استقبال کیا گیا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ یہ وہی پارٹی ہے جس کو ختم کرنے کے لیے سر توڑ کوششیں کر لی گئی تھی. لیکن جب بینظیر بھٹو صاحبہ واپس آئیں تو وہ پارٹی واپس سے جڑ گئی. اس وقت فواد احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. ٹھیک ہے جناب, فواد پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. جی بہت شکریہ. فواد, اس وقت جو سب سے بڑی بحث ہے وہ یہ ہے کہ جو آگے ہمیں 10-15 دنوں میں نظر آ رہا ہے, یہ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ, حکومت, یہ تمام کا ایک ہمیں سلسلہ نظر آ رہا ہے کہ ان میں اب نیگوشیشن ہونی چاہیے. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی درست آپ کہہ رہی ہیں کہ اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ اداروں کے درمیان, بلکہ اداروں سے آگے بڑھ کر ادارے تو وہ ہوتے ہیں کہ جو ریاست میں ایگزیکٹو کے ماتحت ہیں, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریاست کے جو بنیادی ستون ہیں ان کے درمیان ایک کشمکش نظر آ رہی ہے. اس میں ایک بڑا کردار بدقسمتی کے ساتھ ان لوگوں کا ہے کہ جنہوں نے فیصلے کرنے تھے, جنہوں نے اپنے فیصلے کے ذریعے, آپ نے یہ محاورہ بار بار سنا ہوگا کہ قاضی نہیں بولتا, قاضی کے فیصلے بولتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں قاضی کی آواز زیادہ آ رہی ہے اور اس کے فیصلوں کی آواز کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں. بنیادی طور پر یہ معاملہ شروع ہوا غلام محمود ڈوگر جو CCPO لاہور تھے, ان کے کیس سے شروع ہوا. بنیاد پر جو بینچ تھا اس نے تحریر کیا, اس نے لکھا نگران حکومت کے حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ آپ سوموٹو لیں اور اس سوموٹو کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے کہ اس نگران حکومت نے ابھی تک الیکشن کی تاریخ اناؤنس کیوں نہیں کی. تو بنیادی طور پر کانفلکٹ وہیں سے پیدا ہوا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو پریسیڈنٹ پاناما کیس کے اندر سیٹ کیا گیا تھا اسی کی بنیاد پر اعتراض ہوا کہ ایک بینچ جو ہے وہ اس کی تشکیل کے حوالے سے کہ وہ بینچ بڑا تھا لیکن اس کو جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب نے ہم خیال بینچ کے اندر تبدیل کیا. بدقسمتی یہ کہ پاکستان میں مجھے نہیں معلوم کہ اس سے پہلے معلوم تاریخ میں, ٹھیک ہے کہ مسلم لیگ نون کے متوالوں نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا, ٹھیک ہے کہ جسٹس منیر کے فیصلوں کے اوپر آج تک کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نظریہ ضرورت کا استعمال کیا, ٹھیک ہے کہ جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کے فیصلے کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک متنازع فیصلہ تھا. بہت سے فیصلوں کے اوپر بات ضرور ہوتی ہے پاکستان کے کورٹس کے اندر, لیکن شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہو کہ بینچ بنتے ہی لوگ اس بات سے واقف ہو جائیں کہ کیا فیصلہ آنا ہے اور بینچ کی تشکیل میں جو عدالت کی روایات ہیں اس کو بھی پامال کیا جائے. اچھا, بینچ کی تشکیل والے معاملے پہ جب آپ اتنی بات کر رہے ہیں تو یہ بھی تو اس کی ثوابدید ہوتی ہے چیف جسٹس کی کہ وہ بینچ میں کتنے لوگوں کو رکھتا ہے اور کتنے افراد کا جو ہے کتنے ججز کا بینچ بنا رہا ہے. دیکھیں طاقت بہت موزور ہوتی ہے اور کامیاب وہی ہوتا ہے کہ جو موزور طاقت کو استعمال اس ڈھنگ کے ساتھ کرے کہ جہاں پر جو ہے وہ اس کا حق ہے یا اس کا استحقاق بنتا ہے کہ طاقت کا استعمال کسی تمیز اور قاعدے اور کسی روایت اور قانون اور آئین کے مطابق ہو. آپ کے پاس اگر اختیارات ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نعوذ باللہ زمین پر خدا بن بیٹھے ہیں. آپ کے پاس اگر اختیارات ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان تمام اختیارات کا استعمال کر لینا ہے. میں اس کی مثال اگر آپ کو دوں, آپ کی گاڑی کا جو میٹر ہے اس پہ سوئی 200 تک پہنچ سکتی ہوتی ہے عمومی طور پہ. اگر کوئی 1300 cc یا 1800 cc گاڑی ہے تو اس پہ سپیڈ جانے کی جو لمٹ ہے وہ 200 تک ہے, لیکن شاید ہی کبھی کسی نے جو ہے وہ اس کو روزانہ 200 تک پہنچانے کی کوشش کی ہو, کیونکہ راستے کی رکاوٹیں بھی ہوتی ہیں, انجن کی طاقت بھی روزانہ میکسیمم پہ استعمال نہیں کی جاتی. گاڑی کو بھی جب انجن کو استعمال کرتے ہیں تو میکسیمم کے اوپر کبھی نہیں لے کے جاتے. اسی طریقے سے طاقت کو بھی میکسیمم کو بھی استعمال نہیں کیا جاتا, کیونکہ جب طاقت کو آپ بہت زیادہ استعمال کریں تو پھر جو ہے وہ ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے, پھر جو ہے وہ توڑ پھوڑ اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے. یہ بنیادی طور پر طاقت کے ساتھ ساتھ ملنے والے وہ کلیے ہیں کہ جو طاقت کو چلانے کا ایک پورا طریقہ کار بتاتے ہیں. یہ جو طاقت کو بہت زیادہ استعمال کرنے والی بات آپ پوری مثال دے کے سمجھا رہے ہیں, تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو طاقت کا پورا استعمال کیا گیا 9 مئی کے بعد سے, تو یہ اس میں جو ایک رکاوٹ اب مزید رہتی ہے وہ صرف عدلیہ ہے.
نہیں دیکھیں بنیادی طور پر نا یہ سوچ ہی غلط ہے کہ طاقت کا بے پناہ استعمال 9 مئی کے بعد کیا جا رہا ہے. عمران خان صاحب کو تو اس پوری قوم کا اس پورے جو ہے وہ پاکستان کا لاڈلا اگر کہا جائے تو برا نہیں ہوگا. جو کچھ عمران خان صاحب کرتے رہے اس سے پہلے کسی نے تصور نہیں کیا ہوگا. میاں نواز شریف کو بھی جب نکالا تو انہوں نے جی ٹی روڈ کے اوپر کیمپین چلائی کہ مجھے کیوں نکالا, اور اس کے اندر بھی سوالیہ طور پر وہ بار بار پوچھتے رہے. اس وقت ان کے اختیار میں ضرور تھا, ان کی حکومت تھی, حکومت کے ساتھ ساتھ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد بھی تھے, اس وقت تک سربراہ بھی تھے, لیکن جی ٹی روڈ کے اوپر موجود تھے. شاید خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم پاکستان تھے, نواز شریف صاحب جلسے کر رہے تھے, تیسری مرتبہ کے وزیر اعظم تھے, دنیا بھر کی ہمدردیاں انہیں حاصل تھیں, لیکن کہیں پر بھی انہوں نے اداروں کو اس بری طریقے سے ٹارگٹ نہیں کیا کہ جس طرح عمران خان صاحب نے کیا. میں نے خود کور کیا ہے عمران خان صاحب کا لانگ مارچ لبرٹی کے اوپر. میں نے سنا کہ کس طریقے سے انہوں نے اعلیٰ ترین عسکری قیادت کے نام لیے, ان کو ملائیں کو کہا کہ آپ کو شرم آنی چاہیے. پھر جب قافلہ آگے بڑھا تو شادرہ کے اوپر بھی میں نے وہی بات سنی. قافلہ ایک رات رکنے سے پہلے داتا دربار کے اوپر میں نے وہ غلطی تو ہوئی ہے, بات گالیوں سے شروع ہو کے جو مغلظات ہوئی, اس کے بعد میر جعفر میر صادق اور پھر شرم نہیں آتی سے لے کے اور بھی بہت کچھ ہو سکتا تھا. بالکل ایسا ہی ہے. اس کے بعد آپ یہ توقع کریں کہ آپ جو ہے وہ کور کمانڈر کے, لاہور کے کور کمانڈر کے, کہ جو انڈیا سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر بیٹھا ہے, اس کے گھر کے اوپر آپ حملہ کریں گے, اس کو جلائیں گے, پاکستان کی علامات کو جلائیں گے, پاکستان کے شہیدوں کے جو یادگاریں ہیں ان کو جلائیں گے, آپ جو ہے وہ جی ایچ کیو کے اندر گھسنے کی کوشش کریں گے, آپ مختلف علاقوں کے اندر جا کر جو ہے وہ آرمی کی مختلف تنصیبات کو نقصان پہنچائیں گے, ایئر فورس کی تنصیبات کو نقصان پہنچائیں گے. اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ پیار کیا جائے گا. اتنا تو آپ گھر کے اندر بچے کو پیار نہیں کرتے اگر وہ آپ کی کوئی قیمتی چیز توڑ دے. آپ کا ایک پرفیوم جو پڑا ہوگا ڈریسنگ ٹیبل کے اوپر, جب وہ بچہ توڑتا ہے تو غصہ پھر آپ کو بھی آتا ہے. اور فواد میرے ساتھ رہیے گا, مسرت بھی میرے ساتھ موجود ہیں. اور بچے کو پیار دیا ہی کیوں گیا تھا اتنا 2011 سے آپ نے کتنا زیادہ پیار دے دیا, تو بچہ تو کھلونا سے روئے گا. جب لاڈلا پر چھینا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ تم بڑے ہو گئے ہو, تو لاڈلا روتا تو ہے نا, تو خان صاحب آپ روئیں گے تو صحیح نا. رونے والی سچویشن آ گئی ہے. مسرت مسکرا رہی ہیں آپ. دیکھیں میرے بھائی کی میں باتوں سے کوئی اختلاف نہیں کروں گی کہ دیکھیں جب آپ کے اندر غم و غصہ کوئی پایا جاتا ہے تو غم اور غصے کا طریقہ کار یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی ملک کی املاک کو نقصان پہنچائیں. اب ریڈیو پاکستان نے کیا بگاڑا آپ کا کہ آپ نے اس کو نقصان پہنچا؟ ہمارے شہدا نے ہمارا کیا بگاڑا کہ ایسے کام کیوں کیا گیا؟ چلے میں ریڈیو پاکستان والی بلڈنگ پہ آ جاتی ہوں. ریڈیو پاکستان والی بلڈنگ کو نشانہ بنایا, بڑا غلط ہوا جو کچھ ہوا. اس وقت کہاں تھے ہم جب آپ کی پی ٹی وی کی بلڈنگ کو نقصان پہنچایا جا رہا تھا, اور اب دوسری جو عمارتیں جو آپ مقدس آپ جس کو کہتے ہیں اس کو نقصان, اس وقت تو ہم کچھ نہیں بولے. اس وقت اگر ایکشن لے لیا جاتا اور جنہوں نے ان کا ساتھ دیا اور لاڈلا بنایا تو اس وقت اگر روک دیا جاتا تو نہیں ہوتا نا یہ سب کچھ. اگر جو پہلے ماضی میں بھی خان صاحب نے اگر کیا ہے تو وہ بھی بہت غلط تھا, لیکن جو اب ہوا ہے میں کہتی ہوں وہ تو ناقابل تلافی نقصان ہے. ہمارے ملک کی جو جگ ہسائی ہوئی ہے اور جو ہمارے شہدا کے ساتھ ہوا ہے, آپ مجھے بتائیں کہ اگر ایک گھر کا فرد شہید ہوتا ہے ہمارے ملک کے لیے, ہمارے لیے, تو اس کی تصاویر کو جلا دینا, ان کو جوتے مارنا, ان کو گالم گلوچ کرنا, یہ کہاں کا انصاف ہے ثنا؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کے ساتھ کوئی غلط ہوتا ہے تو آپ دیکھیں, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جب شہید ہوتی ہیں تو کیا اس سے بڑا نقصان ہمارے ملک کے لیے تھا؟ مجھے بتائیں کہ ہماری قیادت نے جو ایک 3 دن جو طوفان مچا ہوا تھا, اگر میری قیادت چاہتی, کہتی کہ جی جلاؤ گھیراؤ کرو, آپ جو ہے نا پارلیمنٹ تک جاؤ, آپ مطلب ہمیں انصاف لا کے دو, ان کو گھسیٹ کے لاؤ. مشرف کوئی دور نہیں تھا ہم سے, اور لوگ ہم سے دور نہیں تھے, ادارے دور نہیں تھے, لیکن چونکہ لوگ بھی جذبات میں تھے تو میری قیادت نے جذبات کا کھلواڑ نہیں کیا, جذبات سے کھیلے نہیں اور عوام کو بہکایا نہیں. کیا نعرہ لایا؟ پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا. تو اگر خان صاحب کو بھی کوئی پرابلمز تھیں تو میں سمجھتی ہوں کہ اپنے لوگوں کو تحمل سے پروٹیسٹ کرتے. پہلے بھی تو کنٹینر پہ رہے پرائم منسٹر بننے سے پہلے, اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا زبان استعمال نہیں کی. آپ طریقہ کار سے لے کر جمہوری انداز سے لے کر آپ پروٹیسٹ کرتے, یہ سب آپ کا قانونی اور آئینی حق تھا, اس سے تو نہیں روکا تھا. آپ کو کس نے کہہ دیا کہ آپ جو ہے نا شہدا کے ساتھ اس طرح کی بے حرمتی کریں, آپ جو ہے نا حملے کر دیں؟ دیکھیں کس نے کیا, کیا میں نے کیا, کیا آپ نے کیا, کیا ہمارے اداروں نے کیا؟
आप ही के लोग मौजूद थे ना. देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर वो बाहर निकलती है कहते मैं तो अंदर था, मुझे क्या पता क्या हो रहा था बाहर. प्रोटेस्ट कर रहे हैं एक शख्स जो कस्टडी में हो, क्या हम उसको कसूरवार ठहरा सकते हैं? देखें खान साहब तो एक ट्वीट करते हैं कि जी मुझे आज गिरफ्तार कर लिया जाएगा, मेरे साथ ये होने वाला है, तो वहां पे ढाल बनाकर खवातीन भी और बच्चे भी आ जाते हैं. तो देखो ये कोई सना कोई पहली दफा तो नहीं था. क्या कोई ऐसा अनोखा लाडला है, क्या ऐसा कोई लीडर है कि इसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? देखिए आप गिरफ्तार होते हैं, आप अपने टाइम पीरियड में भी देखें ना, आप अदी फरियाल तालपुर साहब को चांद रात को गिरफ्तार कर लेते हैं, मेरे को चेयरमैन को गिरफ्तार करते हैं और ये कहते हैं कि नहीं जी सिंध की जेलों में या सिंध के हॉस्पिटल्स में इनको नहीं रखा जाएगा, इन्हें पिंडी में रखा जाए. उस वक्त तो आपको पता नहीं चलता. आप खुर्शीद शाह साहब को 1 साल के करीब तक एलिगेशंस पे जेल में रखते हैं. मकाफात अमल तो है. मरियम नवाज साहिबा को उनके वालिद के साथ गिरफ्तार कर लिया सबके साथ. हम ये नहीं देखिए जो कुछ आपने किया, हम ये नहीं कहते आपके साथ वो होना चाहिए, लेकिन जो आपने जितने जुल्म ढाए हैं उसका तो 1% भी आपके साथ नहीं है. आप एक दिन जेल में नहीं रह पाते. आपके साथ तो बिल्कुल ये है ना कि आज तक तारीख में मुझे बता दें कि किस शख्स को, किस साबिक प्राइम मिनिस्टर को, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को ये कहा गया हो कि आप अदलिया के मेहमान हैं, अब यहाँ हैं, आप 20 लोगों को बुलाएं, खाने खाएं, यहाँ बैठे. इतना इस्तकबाल तो नहीं किया जाता ना. जब आपको इतनी अहमियत दी जा रही है तो फिर आपके साथ क्या इशू है? आप 6 महीने जेल में रहे. मेरे को चेयरमैन तो 11.5 साल तकरीबन जेल में रहे. उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि मैं जेल में क्यों रहा, और बाइज्जत बरी हुए ना. तो आप पर भी अगर बकौल आपके एलिगेशंस हैं तो उनको सामना करें ना. जब आप सामना करेंगे, अगर आपके पास एलिगेशन प्रूफ नहीं होते तो बाइज्जत बरी होंगे. तो आपको किसने कहा कि आप जो ना कानून को हाथ में लें? जब कानून को आप हाथ में लेंगे तो सना इदारे तो हरकत में आएंगे. अच्छा फवाद आपकी तरफ आएंगे. 2 सवाल है. पहले तुम ये बताएं कि पहले भी तो नवाज शरीफ साहब की भी जुबान हम सुन चुके हैं, और किसी ने आसिफ जरदारी साहब ने भी जो बात कही थी उसके बाद वो झुक भी गए थे, बाहर चले गए, वापस आ गए, एक कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन हो गई. तो क्या ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इमरान खान साहब को भी कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन कर लेनी चाहिए थी? ठीक है जनाब गलती होती है, आप झुक जाएं, आगे बढ़ते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, लेकिन अब तो उनसे कोई बात करने के लिए भी तैयार नहीं है. क्या कहते हैं? देखिए बुनियादी तौर पर सियासत एक लचक का नाम है ना, कभी आगे बढ़ने का, कभी पीछे हटने का, कभी पीछे हटके आगे बढ़ने का नाम है ना. सियासत में जिद नहीं होती. सियासत आप लोगों के लिए करते हैं, सियासत आप आवाम के लिए करते हैं, सियासत आप लोगों की फलाह बहबूद के लिए करते हैं. जब आप सियासत करते ही दूसरों के लिए, कुर्बानी देने के लिए करते हैं, तो बुनियादी तौर पर सियासत और है क्या कि अगर आप लोगों के मसाइल हल ना कर पाएं, आप ऐसी कानून साजी ना कर पाएं कि जो लोगों के मसले हल कर सके, आप लोगों को बुनियादी सहूलियात देने के लिए रास्ता ना हमवार कर सकें, तो इसके अलावा सियासत का और काम है क्या? बुनियादी तौर पर जब आप खिदमत के लिए निकलते हैं ना, तो खिदमत के अंदर फिर लोगों की बातें भी सुनना पड़ती हैं, झड़कियां भी सुनना पड़ती हैं, लोगों का बुरा भले को भी बर्दाश्त करना पड़ता है. लोगों की तो कोई फिक्र ही नहीं कर रहा ना फवाद. इस वक्त मैं इदारों की बात कर रही हूँ. चलिए इदारों के मुकद्दस गाय के खिलाफ कुछ बोल दिया, उसके बाद जी माफी तलाफी हो गई, वो वाली सिचुएशन भी तो नहीं है ना कि खान साहब की जो सियासत है उसके अंदर तो वो आज भी अपने आप को 1992 के वर्ल्ड कप का कैप्टन ही समझते हैं. ये तो है. पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जीत के दिया, उसका फैन क्लब उसके आसपास है. आप देखें कि ये तमाम लोग जो इमरान खान साहब को छोड़कर जा रहे हैं, इमरान खान साहब के करीब आ रहे हैं, ये तमाम के तमाम लोग वही हैं कि जो इमरान खान साहब को इस पूरे पाकिस्तान का एक अवतार और भोतार समझते हैं बुनियादी तौर पर. ये एक फैन क्लब इमरान खान साहब के इर्द गिर्द जमा है, और उस फैन क्लब ने खान साहब को, अब आज की खबर में आज आपको बताऊं, एक बड़े मोतबर किस्म की वेबसाइट की खबर है कि इमरान खान साहब ने आरिफ अलवी साहब से सलाम अलैक बंद कर दी है. आरिफ अलवी साहब वो शख्स हैं कि जब इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे एक दिन गिरफ्तार करने के बाद अगले दिन छोड़ दिया गया था, और पुलिस गेस्ट हाउस के अंदर जो है वो मर्जीज कार में आराम से भेजा गया था ताकि उनका ख्याल भी रख सकें. सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने वहां उनसे मुलाकात की थी. बताया जा रहा है, जराए से खबर है कि आरिफ अलवी साहब ने उनको कहा कि कुछ हमें डिफेंसिव होकर चीजों को करना होगा, क्योंकि मुल्क का बहुत नुकसान हो रहा है हमारी इस जारहाना पॉलिसी से. खान साहब उससे नाराज हो गए. बुनियादी तौर पर अगर आप देखें, खान साहब के आसपास जो लोग रहते हैं वो खान साहब को उस जानिब लेकर जाते हैं कि जहां खान साहब जाना चाहते हैं. खान साहब पसंद नहीं करते ये बात कि उनको कोई कहे कि आप जो है वो बैकफुट पर आकर भी कोई डिलीवरी खेल लें. वो तो कहते हैं कि शायद हर गेंद के ऊपर उन्हें छक्का मारना है, हालांकि वो खुद क्रिकेट के कप्तान है. अच्छा चले आरिफ अलवी वाली बात कर लेते हैं. आप ये आरिफ अलवी का जो किरदार रहा है ये नया तो नहीं है. सदर का किरदार हमारे यहाँ ममनून साहब को भी हमने देखा कि उनका भी ये किरदार रहा, तो उससे पहले भी हमने देखा मुशर्रफ के दौर में भी जो मतलब चीजें चल रही होती हैं वो वैसे ही चल रही होती हैं, उसमें कोई तब्दीली तो नहीं आती है.
بنیادی طور پہ نا سنا دیکھیں پارلیمانی جمہوریت کے اندر صدر کا اختیار اتنا ہی ہے کہ وہ ایک سیریمونیل قسم کی پوسٹ ہے. ممنون حسین صاحب بھی اسی طریقے سے سیریمونیل قسم کے صدر تھے. ہاں اس وقت صدر کے اختیار ضرور تھے کہ جب فاروق لغاری غلام اسحاق خان صدر تھے 58(2)B کے ذریعے وہ اسمبلیوں کو تحلیل کر دیا کرتے تھے. لیکن اس کے بعد جب آئینی ترمیم ہوئی غالباً 11ویں یا 13ویں آئینی ترمیم کے اندر اس امر کو ختم کر دیا گیا کہ صدر کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ اس اسمبلیوں کو تحلیل کر سکے. اس کے بعد تو اب دیکھیں نا صدر اگر کسی ایکٹ کے اوپر دستخط نہ کرے, ایکٹ آف پارلیمنٹ ہو, صدر اس کے اوپر دستخط نہ کرے اور نظر ثانی کے لیے واپس پارلیمنٹ کو بھیج دے تو پارلیمنٹ اس کو دوبارہ منظور کرے تو 10 یا 15 دن کے بعد وہ خود بخود ایکٹ جو ہے وہ قانون کا حصہ بن جاتا ہے. یعنی کہ صدر کا اختیار تو بس اتنا ہی ہے کہ جس طریقے سے ایک میسنجر ہوتا ہے کہ جس کے پاس ایک ڈاک آتی ہے اور ڈاک کو الگ الگ ترتیب کے ساتھ وہ رکھتا ہے, اگر اس کو پسند نہیں آتی تو پارلیمنٹ دوبارہ اس کو جو ہے وہ استحقاق رکھتا ہے کہ اس کو قانون کا حصہ بنا دے. تو صدر کا اختیار ہمیشہ سے اتنا ہی رہا ہے. عارف علوی صاحب نے اگر کوئی سمجھداری کی بات کی تھی جا کر سمجھایا تھا عمران خان صاحب کو, تو میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ خان صاحب ذہنی کیفیت کے اس درجے کے اوپر پہنچ چکے ہیں کہ جہاں وہ کسی کی صلح جو طبیعت کو یا دفاعی پوزیشن اختیار کرنے والی بات کو سننا نہیں چاہتے. اور جب ایسی کیفیت کے اندر کوئی شخص چلا جائے تو پھر اس کے ارد گرد ایک خوشامدیوں کا ٹولہ رہتا ہے کہ جو ہم نے دیکھا کہ خان صاحب کے گرد رہتا تھا اور ذرا سی سختی آنے کے اوپر وہ ایسا چھٹا کہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے معاملہ بڑے دلچسپ پیرائے پہ چلا گیا. لیکن پروگرام کا وقت جو آخری مراحل پہ ہے تو میں مسرت کو بھی شامل کر لوں, اس کے بعد لاسٹ کمنٹ کے لیے آپ کے پاس بھی آؤں گی. مسرت, ایک چیز جو نظر آ رہی ہے, ایک ہوتا ہے موب پورا کہ جی آتا ہے اور دنگا فساد کر رہا ہے, ایک ہوتا ہے کچھ فرنٹ مین لوگ ہوتے ہیں. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام لوگوں کو ہی پکڑا جا رہا ہے اور تمام لوگوں کو ہی پکڑ کے چن کے اندر ڈالا جا رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح ہونا چاہیے کہ جو نہیں بھی قصور آ رہا ہے وہ پیچھے کھڑا ہوا ہے, وہ صرف نعرے بازی کر رہا ہے, اس کو بھی پکڑ دکڑ کرو, اندر ڈال دو؟ دیکھیں ثنا, اگر جس کی پکڑ دکڑ ہو رہی ہے تو یقیناً انویسٹیگیشن کر کے لوگ چھوڑے بھی جا رہے ہوتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ سب لوگوں کو کہا جا رہا ہو کہ سب کے سب جیل میں ہوں, اور اس طرح سے اگر ہزاروں لوگ بھی تھے تو ہزاروں لوگ تو جیل میں نہیں ہے نا. جس پر ایلیگیشنز ہیں, جو فوٹیجز ادارے دیکھ رہے ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ ان کو ہی پکڑا جا رہا ہے, اور ان میں سے اگر جو نہیں ہے تو انہیں ریلیو بھی کیا جا رہا ہے. اس چیز کی میں آئی وٹنس ہوں کہ میرے آبائی شہر میاں والی کے اندر بہت سارے ینگسٹر کو پکڑا گیا ہے, اور ان میں سے میں سمجھتی ہوں کہ 80 to 90% جو ینگسٹر تھے انہیں چھوڑ دیا گیا, جسٹ انویسٹیگیشن کرنے کے بعد چھوڑ دیا گیا. اور جو اس کے اندر دیکھیں جو میاں والی کے اندر جہاز کو نقصان پہنچایا گیا, جس میں جن لوگوں کو میں خود پرسنلی جانتی بھی ہوں, ٹھیک ہے, ظاہری بات ہے میرا بلانگ وہاں سے ہے, میں پرسنلی جانتی بھی ہوں ان کو, وہ بالکل اریسٹڈ ہیں. اور جو نہیں تھے ارد گرد کھڑے ہوئے تھے انہیں گرفتار ضرور کیا گیا, انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد انہیں چھوڑ دیا گیا. لاسٹ کامنٹ کیجیے گا مسرت, موجودہ حالات میں آپ کیا سمجھتی ہیں, کس طرح معاملات بہتر ہو سکتے ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں اداروں کو بھی لچک دکھانی ہے, اور تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا اسٹیک ہولڈرز ہیں, انہیں سب مل کر بیٹھ کر عوام کا سوچیں, اپنی اپنی انا کو چھوڑ دیں. انا کچھ نہیں ہے, ملک ہے تو سب کچھ, ملک ہے تو سب کچھ ہے. فواد آپ کی طرف آئیں گے, لاسٹ کامنٹ اس پہ لیں گے. جو اداروں کو تصادم آپ کو نظر آ رہا ہے, اس صورتحال سے کیسے نکلا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی, اس کے اندر ہر فرد کو اپنی اپنی آئینی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی. روایات کا یہ پاس آپ کو کرنا ہوگا. روایات یہی ہے کہ اگر کسی جج کے اوپر کسی نے کوئی اعتراض کر دیا تو عمومی طور پہ لوور کورٹس کے اندر بھی یہ ہم نے دیکھا ہے کہ ججز کیس نہیں سنتے. تو جب آپ کی ایک روایت کورٹ کی موجود ہے, عدلیہ کی روایت موجود ہے, عدلیہ کو بھی بڑا دل کرنا ہوگا, فیصلے دینے کے لیے بیٹھے ہیں, لوگوں کے ساتھ انتقام لینے کے لیے نہیں بیٹھے. اور حکومت کو بھی سوچنا ہوگا, ایگزیکٹو کو بھی سوچنا ہوگا کہ اپنی حدود سے تجاوز اگر وہ کریں گے تو ان اختیارات کے تجاوز کے نتیجے میں پاکستان کی خدمت نہیں کریں گے بلکہ پاکستان کو نقصان پہنچائیں گے. تو اگر ہر ریاست کا ستون جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے اور صحیح طریقے سے ریاست کے جو ہے وہ حق کے لیے اور ریاست کو آگے بڑھانے کے لیے کام کرے گا تو انشاءاللہ اس تصادم کی صورتحال سے ہم نکلیں گے. اور امید یہی کی جائے گی کہ اگر سمجھداری سے تمام لوگ اپنا اپنا کام کریں گے تبھی پاکستان ترقی کر سکے گا. بہت شکریہ فواد ہمارے ساتھ موجود ہے. مسرت آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور اسد محمود ہمارے ساتھ موجود ہے. مدعا صرف یہی ہے کہ تمام اداروں کو اپنی آئینی ذمہ داری سمجھنی ہوگی. اس وقت جو تصادم ہمیں آگے نظر آ رہا ہے وہ اس سے بڑا تصادم ہوگا جو کہ 9 مئی کو ہوا. خدا نہ خواستہ اگر وہ صورتحال آ گئی تو اس سے بچنا مشکل ہوگا. دوسری طرف جو ہمارے اکانومی کی صورتحال ہے اس میں تمام اداروں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ تصادم سے کی کیفیت سے نکل کے ہمیں اس وقت جو IMF یا دوسرے
ادارے ہمیں کہہ رہے ہیں جی اپنا معاملہ سدھارو تو اس پہ خاص طور پہ توجہ دینی چاہیے. ہم ایک میسج کے طور پہ کام کر سکتے ہیں اور یقیناً اگر کوئی میرا پروگرام اس وقت دیکھ رہے ہیں اس میں یہی کہنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت صورتحال بڑی سنگین ہے, اس کو سمجھیں, اور وہی دعا جو ہمیشہ ہوتی ہے میرے ملک پہ وہ حکمران ہے جو واقعی میرے ملک کے مستقبل کی حفاظت کریں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.